अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन है कोई शी सॉक्स है, आई डोंट नो ये कोई मेल है या फीमेल है उनकी तरफ से, और इनका कहना ये है कि ज़ियारात पर भी जाने की जरूरत नहीं, क्या कि वो उम्रा का हिस्सा नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैक्सिमम टाइम आप मक्का मदीना में गुजारें और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। तो ये बेसिकली इनकी तरफ से यूं समझ लें कि कुछ सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, आई कांट अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जिस तरह सर आप ये बता रहे हैं कि ये उम्रे का हिस्सा नहीं है, तो यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की गुफ्तगू कोशिश करें कभी भी पब्लिक फोरम पे या इवन किसी के साथ भी ना करें। उसकी वजह यह है कि ऑल्दो ज़ियारात मक्का मुकरमा और ज़ियारात मदीना मुनव्वरा हज और उम्रे के फ़राइज़ और वाजिबात में शामिल नहीं है, ये बात हकीकत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर मुसलमान जो भी हज पे जाता है, जो भी उम्रे पे जाता है, उसके दिल की ये हसरत होती है, उसकी दिली तमन्ना होती है कि जब मैं मक्का मुकरमा में पहुंचूं, जब मैं मदीना मुनव्वरा में जाऊं, तो मैं उन मुकद्दस मकामात पे भी हाजिरी दूं, उन पुरनूर फजाओं में भी जाऊं जिनकी निस्बत अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ है। ठीक है, चाहे वो मक्कातुल मुकरमा में है, चाहे वो मदीनातुल मुनव्वरा में है, ऑल्दो वहां पे जाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन जब हमने फर्ज अदा कर लिया है, यानी कि किसी ने अगर बिल फर्ज उम्रा अदा करना है तो उसने उम्रा मुकम्मल कर लिया है, तो अब उसके बाद वो जहां चाहे जा सकता है, वहां कोई पाबंदी शरई तौर पे नहीं है। तो ज़ियारात पे बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, बल्कि जरूर जाना चाहिए। मेरे साथ हज पे कुछ लोग थे, उन्होंने ज़ियारात नहीं की थी, वो कहीं पे भी नहीं गए थे। तो मैं उनको ये कहा करता था कि जो आप वक्त अपने रूम में गुजारते हैं, इतने इतने घंटे सो के फजूल में गुजारते हैं, मोबाइल पे इतने इतने घंटे आप लगे रहते हैं, तो आपने दिमाग में एक बात बस बिठा ली है कि हमने ज़ियारात पे नहीं जाना, ये चीजें फर्ज हैं, बस इनको ही फॉलो करना है। इसमें इनकार नहीं है इन चीजों का। लेकिन जो ज़ियारात मक्कातुल मुकरमा है, ज़ियारात मदीनातुल मुनव्वरा है, उनकी निस्बत देखिए किनके साथ है। मिसाल के तौर पे ज़ियारात क्या है, एक्चुअली ज़ियारात क्या है, कौन कौन से मकामात है? भाई मुख्तलिफ मसाजिद हैं, वो भी अल्लाह के घर हैं। जैसे मस्जिदुल हराम के करीब है, यहीं पे मेरी 3 वीडियोस पड़ी हुई हैं मक्कातुल मुकरमा की 29 ज़ियारात जो आप पैदल कर सकें, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, उनके लिए गाड़ी की भी जरूरत आपको नहीं है। तो उनमें आप देखिए है क्या क्या, मैंने क्या उसमें एक्सप्लेन किया है। उसमें मस्जिद जिन्न है, उसमें मस्जिद राया है, उसमें मस्जिद फतह है, इसके अलावा उसमें वो मुकद्दस कब्रिस्तान है मकबरतुल मुअल्ला, जिसे जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं। उसी जन्नतुल मुअल्ला के अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का रोज़ा मुबारक है। इसी तरह मक्कातुल मुकरमा में मस्जिद आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा है, मक्कातुल मुकरमा में मस्जिद जअराना है, मक्कातुल मुकरमा में वो मुकद्दस मकाम है कि जो मदीना रोड पे है, जहां पे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु तआला अन्हा का रोज़ा मुबारक है। इसी मकाम पे मस्जिदुल हराम से जब आप बाहर निकलते हैं जबल मरवा वाली साइड से, तो आपको बिल्कुल सामने एक मकान नजर आता है येलो कलर का। ये वो मकाम है जो मंसूब है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जाए पैदाइश वाला मुकद्दस और मुअत्तर और पुरनूर मकाम है। इसके बिल्कुल सामने एक पहाड़ है जिससे जबल अबुल कुबैस पहाड़ कहते हैं। इस पहाड़ की निस्बत जो है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह से है कि इस पहाड़ ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन शरीफैन को बोसे दिए हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके ऊपर तशरीफ लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा फरमाया और चांद 2 टुकड़े जब हुआ, वो वाकया इसी के ऊपर हुआ था जहां पे मस्जिद हिलाल बनाई गई। वो बाद में मस्जिद हिलाल जो है वो आई डोंट नो अभी मौजूद है या नहीं, लेकिन अब वहां पे चूंकि वो एक गेस्ट हाउस बना दिया गया है, शायद उसके अंदर वो आ गई होगी।
تو اس کی نسبت دیکھیں کن کی طرف ہے؟ یہی وہ پہاڑ ہے جو منسوب ہے کہ اسی پہاڑ کے اوپر جب حضرت نوح علیہ السلام کا وہ طوفان وغیرہ کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ سے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے یہیں سے وہ 2 مقدس پتھر جو تھے وہ نکال کے دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی نسبت ہے۔ اسی طرح جبل صفا ہے، جبل مروہ ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اسی طرح جب جبل مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مبارک ہوتا تھا، یہی منسوب ہے ان کی طرف اور یہی مقام منسوب ہے سیدات النساء شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی یہ جائے پیدائش بھی ہے۔ اسی طرح متعدد مقامات ہیں۔ جب آپ نکلتے ہیں کلاک ٹاور کی طرف تو اس کے ساتھ ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے مکہ ہوٹل، مکہ ہوٹل اس کو بولتے ہیں، رائٹ؟ اس کے اندر وہ لکڑی کا بھی کافی کام ہوا ہے، پرومیننٹ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ گئے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس جگہ پہ جو ہے جبل روز روز پہاڑ ہوتا تھا جس کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مبارک تھا، وہ یہاں پہ قیام فرما تھے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک سے اس طرف تشریف لائے اور یہاں سے پھر آپ نے باقی کا سفر شروع کیا، ٹھیک ہے؟ وہ اس پہاڑ کی طرف گئے جس سے جبل سور کہتے ہیں۔ الہجرہ روڈ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، الہجرہ روڈ وہ منسوب ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے تشریف لے کے گئے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ جو روڈ ہے اس کا نام ہے ابراہیم خلیل روڈ، یہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان مبارک ہوتا تھا۔ محلہ مستفیلہ ہے، محلہ مستفیلہ منسوب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان مبارک تھے۔ بے شمار اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مکان مبارک بیت اللہ شریف کے قریب قریب تھے۔ اسی طرح یہاں پہ جبل عمر ہوتا تھا، اس کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں جہاں زندہ بچیوں کا قبرستان ہے اس سے تھوڑا پیچھے جہاں پہ نیو حرم کی کنسٹرکشن ہوئی ہے یہاں پہ ایک پہاڑ ہوتا تھا جس کا نام تھا جبل قابہ۔ یہ منسوب تھا کہ یہاں سے پتھر کاٹ کاٹ کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس طرح بے شمار مقامات، ان کی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو شاید ہمارے 2 گھنٹے اسی میں گزر جائیں گے۔ تو اسی پہ آپ قیاس کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو باتیں ابھی میں نے آپ سے کی ہیں ان کی نسبت کن کی طرف ہے؟ ان کی نسبت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، ان کی نسبت دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، ان کی نسبت اہل بیت طہار علیہم رضوان کی طرف ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف ہے۔ تو یہ وہ مقدس ترین مقامات ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے۔ ساری زندگی جس نے بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کا کبھی بھی ذکر سنا ہے ان کے ساتھ یہ مقدس مقامات منسوب ہیں جو ان کے لیے وہ تڑپتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں مینا میں، آپ جاتے ہیں مزدلفہ میں، آپ جاتے ہیں عرفات میں، تو یہاں پہ کتنے مقامات ہیں، ان کی ڈیٹیل سیپریٹ سے ہے۔ تو اس لیے جب آپ جبل نور پہ جاتے ہیں تو جبل نور کون سا پہاڑ ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ روئے زمین پہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قرآن پاک جو نازل فرمایا تھا، یہ پہاڑ اس واقعے کی طرف منسوب ہے کہ ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے کر گئے تھے غار حرا میں۔ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، تو یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنا مقدس اور معطر اور پر نور مقام ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی بھی جاتا ہے اس پہاڑ کے اوپر اور اس مقام پہ جسے ہم غار حرا کہتے ہیں، اس کے اندر کبھی آپ جا کے تنہائی میں بیٹھیں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جبل سور والا واقعہ ہے، جب ہجرت والا واقعہ ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے کر گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسی پہ قیاس کرتے جائیں کتنے مقدس مقامات ہیں مکہ المکرمہ میں، اور مدینہ المنورہ کے مقامات کا اگر ہم ذکر کریں گے وہ تو اس کی ڈیٹیل علیحدہ سے ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ ان کی نسبت ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، صحابہ کرام علیہ بیت رضوان علیہم رضوان کی طرف۔ تو اس لیے ان مقدس مقامات پہ ضرور جانا چاہیے۔ میں ہر ایک کو سجیسٹ کروں گا بھائی جو بھی مکہ میں جائے ضرور جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ جانا واجب ہے یا فرض ہے، لیکن یہ دل کی دھڑکن کا حصہ ہے، ہر مسلمان کی دل کی دھڑکن کا حصہ ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو وہاں پہ جائے اور وہ محروم رہنا چاہے۔
تو اس لیے کسی کو منع مت کرے. خدا را مکہ المکرمہ میں مختلف ٹائمنگز میں جو اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ سعادت دی کہ حاضری ہوئی, تو میں نے اپنے ہوٹل میں لوگوں کو بحث کرتے بھی اس پہ دیکھا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی وہاں پہ جانا فرض نہیں ہے, حکم ہی نہیں ہے, تو آپ کیوں جا بھائی, حکم کا تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا. یہاں حکم کی کس نے کہا ہے؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ جبل نور پہ جو ہم جا رہے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی حکم دیا گیا؟ اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا. ہم تو بھئی اس نسبت کی وجہ سے وہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین اس پہاڑ پہ لگے. ہم ان راہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان فضاؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان پر نور نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان فضاؤں میں تھوڑی دیر سانس لینا چاہتے ہیں, اس غار حرا میں اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں, اس وقت کو, اس لمحے کو یاد کرنا چاہتے ہیں جب وہ یہاں سجدے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سجدے میں آ کے ہمارے لیے ہماری پیدائش سے بھی 1500 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں رو کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے. ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں فضاؤں میں بیٹھ کے, ہم اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں اس مقدس مقام پہ جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے. تو بیسیکلی یہاں پہ جانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ نسبت ان کی طرف ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے بندہ نا ایک وقت آتا ہے کہ اس پرانے دور میں چلا جاتا ہے, 1500 سال پیچھے چلا جاتا ہے, ان مناظر کو یاد کرتا ہے, ان لمحات کو یاد کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے لیے مجھ گناہگار سیاکار بد اتوار کے لیے میری پیدائش سے بھی 1500 سال پہلے اس پتھر پہ, جی یہیں پہ سجدے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے تھے, اللہ کی بارگاہ سے میرے لیے توبہ و استغفار کیا تھا, میرے لیے مغفرت طلب فرمائی تھی. اسی طرح جبل سور پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جبل سور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں, رستے میں جگہ جگہ رکتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جس پہاڑ پہ ہم جا رہے ہیں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے, بیوریجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ سٹیئرز بنی ہوئی ہیں, اتنے لوگ آ جا بھی رہے ہیں, سہولت بھی ہے, جگہ جگہ رستے میں بقالے دکانیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں, بیٹھنے آرام کرنے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے. لیکن جب ہمارے محبوب, ہمارے پیارے آقا, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس وقت تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو کبھی اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے بندہ نا خیالات کی دنیا میں اس وقت میں جانے کی کوشش کرتا ہے, اس وقت کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یقین کریں یہ حقیقت ہے, جبل سور پہ جانے کا موقع ملا تو یقین کریں دل روتا تھا ان مناظر کو یاد کر کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے. پھر جبل سور کے جب اندر گئے تو وہ منظر تو مطلب کہ ناقابل بیان ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس مقام پہ حاضر ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے. تو اسی طرح مدینہ المنورہ میں جب ہم زیارات پہ جاتے ہیں وہاں پہ مختلف مساجد ہیں, مختلف جنگوں کے احوال وہاں بیان کیے جاتے ہیں, اس سے جذبہ ایمانی مضبوط ہوتا ہے. اب جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی, جبل احد پہاڑ ہے, تو ہم جبل احد کے پاس جاتے ہیں, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پہ سلام عرض کرتے ہیں, وہاں پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جبل احد پہاڑ کو دیکھتے ہیں, جنتی پہاڑ ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے, ہم احد سے پیار کرتے ہیں. پھر ایک مقام پہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اوپر تشریف لے کر گئے تو جبل احد ہلنے لگا یا اس میں جنبش پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد رک جا یا تھم جا, جو بھی ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور شاید ایک یا دو شہید موجود ہیں. جو بھی صحابہ کرام تھے, جو پراپر روایت ہے, اللہ تعالیٰ غلطی کمی بیشی جو ہوگی وہ معاف فرما دے, تو بہرکیف یہ روایت موجود ہے. تو دیکھیے ان کی طرف منسوب ہے نا. پھر اسی پہاڑ پہ جبل احد پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک غار نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ غار ہے جو منسوب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران یہاں تشریف لے کر آئے تھے تو اس پہاڑ نے اللہ کے حکم سے رستہ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس کا نشان وہاں پہ آج بھی موجود ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں. آپ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں, مسجد فتح کی طرف مدینہ منورہ میں مسجد خمسہ یا وہ جو مساجد بنی ہوئی ہے جہاں جنگ خندق ہوئی تھی, تو یہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں,
ان مساجد میں نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ تو نے فتح اور نصرت جو ہے وہ عطا فرمائی مسلمانوں کو، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، تو نے قبول فرمائی۔ آج ہم ان کی امتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنا کالا سیاہ نامہ اعمال لے کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، ہم پہ بھی فضل فرما، ہم پہ بھی کرم فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی مغفرت سے نواز، ہم پہ بھی فضل اور کرم اور رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے سیاہ کالے نامہ اعمال کو اپنی رحمتوں کی نور سے منور فرما۔ یہی اسی لیے جاتے ہیں نا، یہی ہمارا مین مقصد ہوتا ہے، یہی مشن لے کے جاتے ہیں، یہی حج میں بھی یہی دعائیں ہوتی ہیں، عمرے میں بھی یہی دعائیں ہوتی ہے، مینا مزدلفہ عرفات میں بھی، سفر حرمین شریفین میں یہی دعائیں ہم جگہ جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، ان کی راہ گزر کو دیکھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہوں تو جو باب جبریل ہے اس کے ساتھ جو باب البقیع ہے، ان دروازوں کو حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان میں فرائض اور واجبات کے ساتھ آپ ریلیٹ نہ کریں، کیونکہ یہ بنتا نہیں ہے۔ فرائض اور چیز ہے، واجبات اور چیز ہے، مناسک اور جو معاملات ہیں ان کو علیحدہ سے آپ رکھیں۔ یہ جو ہے یہ وہاں پہ قیام کے دوران کوئی بھی زیارات پہ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محبت والی، عشق والی، ایمان کی پختگی اور تازگی والی چیزیں۔ جبل احد پہ جائیں گے ہمیں احد کا واقعہ یاد آئے گا، صحابہ کے اصرار اور قربانی کے جذبے ہمیں یاد آتے ہیں، جگہ جگہ پہ جنگ بدر کا جو مقام ہے وہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ جبل ملائکہ کو دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ جہاں پہ فرشتے نازل ہوئے تھے، وہ مقام دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ نصب فرمایا گیا تھا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹل فیلڈ دیکھتے ہیں جہاں پہ جنگ ہوئی تھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم اس وقت میں پہنچ جاتے ہیں، ہم ان مناظر کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو باغ ہے وہاں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کنواں دیکھتے ہیں جس کے بارے میں کبھی ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح یہودی سے کنواں خریدا، ٹھیک ہے؟ 2 سٹیپس میں، پہلے ہاف پھر پورا اس نے دے دیا۔ تو ہم وہ کنواں دیکھنے کے ایک اشتیاق ہے، وہ مقدس مقام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ باغ دیکھنا چاہتے ہیں جو آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں یوں سمجھے، اور ان کے نام کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل سیپریٹ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں مدینہ منورہ میں جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد جمعہ میں جاتے ہیں، وہ مسجد دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں جاتے ہیں، مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، وہاں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ یہی ہم کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں ہم جاتے ہیں، مسجد قبلتین میں جاتے ہیں، اس مقام میں جا کے اس منظر کو یاد کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب نماز کے دوران اپنا رخ انور جو ہے وہ تبدیل فرمایا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کی طرف، قبلہ کی طرف، اس وقت کو، اس منظر کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں یہاں بلایا جہاں پہ تیرے محبوب نے سجدہ تجھے کیا، آج ہمیں بھی تو نے اسی مقام پہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو یہی ہم کرتے ہیں نا۔ تو ان زیارات پہ حرج کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل زیارات۔ اسی طرح مدینہ المنورہ کی اتنی زیارات ہیں، اتنے مقدس مقامات ہیں، آپ ان کو دیکھتے جائیں، زیارت کرتے جائیں، اس شاخ کے اشک نہیں رکتے وہاں پہ تو، ٹھیک ہے؟ جن مقامات پہ جاتے ہیں محبوب کی یاد آتی ہے کہ کبھی وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے، کبھی یہاں پہ ان کے قدم مبارک لگے تھے۔ اب مسجد قباء کے بالکل سامنے باغ ہے تو اس کے بارے میں منسوب ہے، وہ مقام آج بھی موجود ہے، 2 پتھر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے، تشریف لائے، قدم رنجہ فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے، ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے وہ بڑا پتھر ہے، جہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے تھے وہ چھوٹا پتھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دونوں نشان آج بھی موجود ہے، تو وہ مقام ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مختلف کنویں ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھ۔ اسی طرح مسجد قباء کے باہر جو ابھی ریسنٹلی ایک وہ ڈسکور ہوا ہے کنواں جو چھپا ہوا تھا، جہاں پہ منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی اس کے اندر گر گئی تھی، تو وہ آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ مختلف اور دیگر مدینہ منورہ کی بے شمار زیارات ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی مفصل ہم ایک ویڈیو شوٹ کریں گے، تو اس پہ تو ہمیں 4 گھنٹے صرف مدینہ منورہ کے لیے چاہیے۔
تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان مقدس مقامات پہ ضرور جانا چاہیے، ہر مسلمان کو جانا چاہیے اور پڑھ کے جانا چاہیے۔ اب جب پڑھ کے جائیں گے آپ کو پتا ہوگا اسلام کی ہسٹری کیا۔ میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اپنی فیملی کو لے کے جائیں، ان کو دکھائیں، ان کو پتا چلے یہ جو جس ایرا میں ہم جی رہے ہیں، جو موجودہ دور ہے، موجودہ حالات ہے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، یہ آج تو سکرولنگ پہ پوری دنیا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ، اس کی ہسٹری دیکھ، اس ملک کی ہسٹری دیکھ، اس کی ہسٹری دیکھ، فلاں فلاں سب کچھ بچے دیکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم انہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر کی ہسٹری دکھائیں، ہم انہیں وہ دکھائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں قیام فرمایا، اسلام میں جو جنگیں لڑی گئی کہاں کہاں لڑی گئی، صحابہ کرام نے جنگیں لڑی کہاں کہاں، کیا کیا اس میں واقعات ہوئے تھے، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کیسے قبول فرمایا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے، اسی طرح جو ننھے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے تھے، کیسے کھیلتے تھے، تو یہ بتانا ہے نا ہم نے اگلی نسل کو، یہ ڈیلیور کرنا ہے، اور اس کی کرنٹلی زیادہ ضرورت ہے، اس دور میں زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ زیارات پہ جب ہم لے کے جائیں گے تو آن سپورٹ کھڑے ہو کے ان کو بتائیں گے یہ مسجد جن ہے، یہاں پہ ہمارے نبی جو اللہ کے آخری نبی ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نماز فجر میں اس طرح جنات نے تلاوت سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان مقدس سے، اور پھر اس طرح وہ مسلمان، یہ بچوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتانا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں مکہ میں، وہ جاتے ہیں مدینہ میں، ان کو نہیں پتا ہوتا یہاں پہ کیا، ان کو نہیں پتا نہر زبیدہ کیا ہے، ان کو نہیں پتا عرفات میں کیا تھا، مینا میں کیا، مسجد خیف کیا ہے، مشعل الحرام جو مسجد ہے جو قرآن میں ذکر ہے وہ کیا ہے، مسجد نمرہ کیا ہے، کس مقام پہ ہے، کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے ان کو، ساتھ لے کے جائیں گے ان کو، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ بیٹھ کے ہم اللہ سے دعائیں کریں گے۔ تو یہ اسی مقصد کے لیے ہم سارے جاتے ہیں۔ تو خدا را کسی کو بھی منع نہ کریں، اور اس کو فرائض اور واجبات کے ساتھ کمپیئر بھی نہ کیا کریں، یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے بھائی، کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ فرض واجب ہے، جو نہیں جاتا ہے ہم انہیں منع بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں بھائی ان کو جانے دیں۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے لکھا ہے کہ بیسٹ آپشن از دیٹ کہ میکسیمم ٹائم آپ مکہ مدینہ میں گزاریں اور توبہ و استغفار کریں۔ تو یہ بات بھی آپ کی درست ہے، یہ زیارات ویسے ہیں مکہ اور مدینہ شہر کے اندر ہی ہیں زیادہ تر، کچھ زیارات ہیں جو شہر سے باہر ہے، جیسے کہ مدینہ منورہ سے آپ نے جانا ہے، وہ جہاں جنگ بدر ہوئی تھی وہ باہر ہے، باقی زیادہ تر زیارات تو شہر کے اندر ہی ہیں اور زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور آج کل تو ویسے بھی ٹیکسی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ایک ہی دن میں ساری زیارات کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا را اس کو نہ ریلیٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ و استغفار بالکل کریں، مکہ مکرمہ میں بھی کریں، مدینہ منورہ میں بھی کریں، میں تو کہتا ہوں زیارات پہ جاتے ہوئے بھی کریں، وہاں پہ درود شریف پڑھیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ جو بندہ مثال کے طور پہ جبل احد پہاڑ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ کیا کرے گا؟ ان کو یاد کرے گا اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، یہی کرے گا نا۔ کوئی بندہ جاتا ہے مسجد فتح میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، بدھ والے دن وہ واقعہ ہوا تھا اور فتح، تو وہ وہاں پہ کیا کرے گا؟ نوافل ادا کرے گا، اللہ کا حمد بیان کرے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا۔ تو یہ عبادت ہی ہے ساری، یہ ساری عبادت ہی تو ہے۔ تو اس لیے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ بھی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس پرٹیکولر پرسن، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، جس نے کوسچن کیا ہے میں صرف ان سے بات نہیں، میں ایک جنرل سینیریو میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ حج پہ جائیں، جو لوگ عمرے پہ جائیں، خدا را کسی کو منع نہ کریں، بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو پتا ہے، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو معلومات دی ہے، تو آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں، آپ ان کو پراپر انفارمیشن دیں۔ جو غلط انفارمیشن وہاں پہ، مثال کے طور پہ جیسے آپ نکلیں گے جبل مروہ سے باہر تو سامنے جبل بلقبیس پہاڑ کے اوپر وہ گیسٹ ہاؤس وغیرہ بنا ہے، اس کی ایک ونڈو ہے، اس کے بارے میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو اس پہ کوئی بتا رہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ یہ غلط بات ہے، یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ منسوب اس مقام پہ نہیں ہے۔ تو جو اوتھینٹک انفارمیشن ہے، اگر اللہ نے آپ کو معلومات دی ہے، میں تو کہتا ہوں آپ ساتھ لے کے جائیں دوسروں کو، ان کو بھی دکھائیں،
ان کو بھی بتائیں کہ یہ مقامات ہے، یہاں پہ یہ کچھ ہوا تھا. تو سون شارٹ سے بات یہ ہے، ابھی مزید فردر بہت زیادہ کوسچنز ہیں جو نان رسپونڈنٹ ہیں، اور میں ساری رات جاگنے کے بعد رات 3 بجے کے بعد سے لے کے صبح 5-6 بجے تک یہ ریکارڈنگ کرتا ہوں. تو ابھی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی کہ میں 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ بول سکوں، تو اس لیے شارٹ کرتے ہیں. آلریڈی کافی ڈیٹیل ہو گئی ہے کہ خدا را کسی کو منع مت کریں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. جب بھی حج پہ جائیں، جب بھی عمرے پہ جائیں، جہاں آپ اپنے لیے ڈھیروں دعائیں کیجیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مقدس معطر پر نور فضاؤں میں بلائے. ہم بھی مکہ مکرمہ میں جائیں، ہم بھی مدینہ منورہ میں جائیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہوں کثرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.